In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाम व नसब। हिंद नाम, उम्मे सलमा कुनियत। कुरैश के ख़ानदान मखज़ूम से हैं। सिलसिला नसब ये है: हिंद बिन्ते अबी उमय्या सुहेल बिन मुग़ीरा बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन मखज़ूम, वालदा बनो फ़रास से थीं और इनका सिलसिला नसब ये है: आतका बिन्ते आमिर बिन रबिया बिन मालिक बिन जज़ीमा बिन अलक़मा बिन जज़ुल्तान बिन फ़रास बिन गनम बिन मालिक बिन कनाना। अबू उमय्या हज़रत उम्मे सलमा के वालिद मक्का के मशहूर फ़याज़ थे। सफ़र में जाते तो तमाम काफ़िले वालों की कफ़ालत खुद करते थे। हज़रत उम्मे सलमा ने उन्हीं के आगोश तरबियत में नहायत नाज़ व नेमत से परवरिश पाई। निकाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद से, जो ज़्यादातर अबू सलमा के नाम से मशहूर हैं और जो उम्मे सलमा के चचाज़ाद और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे, निकाह हुआ। इस्लाम आगाज़ नबूवत में अपने शौहर के साथ ईमान लाईं। हिजरत हबशा और उन्हीं के साथ हबशे की तरफ हिजरत की। हबशा में कुछ ज़माना तक क़याम करके मक्का वापस आईं और यहाँ से मदीना हिजरत की। हिजरत में उनको ये फ़जीलत हासिल है कि अहले सीर के नज़दीक वो पहली औरत हैं जो हिजरत करके मदीना आईं। हिजरत मदीना। हिजरत का वाक़या नहायत इबरत अंगेज़ है। हज़रत उम्मे सलमा अपने शौहर के हमरा हिजरत करना चाहती थीं। उनका बच्चा सलमा भी साथ था, लेकिन हज़रत उम्मे सलमा के कबीला ने मुज़ाहमत की थी। इसलिए हज़रत अबू सलमा उनको छोड़कर मदीना चले गए थे और ये अपने घर वापस आ गई थीं। इधर सलमा को अबू सलमा के ख़ानदान वाले हज़रत उम्मे सलमा के पास से छीन कर ले गए। इसलिए उम्मे सलमा को और भी तकलीफ़ थी। चुनांचा रोज़ाना घबराकर घर से निकल जाती और अबतह में बैठकर रोया करती थीं। 7-8 दिन तक ये हालत रही और ख़ानदान के लोगों को एहसास तक न हुआ। एक दिन अबतह से उनके ख़ानदान का एक शख्स निकला और उम्मे सलमा को रोते हुए देखा तो उसका दिल भर आया। घर आकर लोगों से कहा, इस गरीब पर क्यों जुल्म करते हो? इसको जाने दो और इसका बच्चा उसके हवाले कर दो। रवानगी की इजाज़त मिली तो बच्चे को गोद में लेकर ऊँट पर सवार हो गईं और मदीने का रास्ता लिया। चूँकि वो बिल्कुल तन्हा थीं, यानी कोई मर्द साथ न था। उस्मान बिन तलहा की नज़र पड़ी। बोला, किधर का कसद है? कहा, मदीने का। पूछा, कोई साथ भी है? जवाब में बोली, खुदा और ये बच्चा। उस्मान ने कहा, ये नहीं हो सकता, तुम तन्हा कभी नहीं जा सकती। ये कहकर ऊँट की महार पकड़ी और मदीना की तरफ रवाना हुआ। रास्ता में जब कहीं ठहरता तो ऊँट को बैठाकर किसी दरख्त के नीचे चला जाता और उम्मे सलमा उतर पड़ती। रवानगी का वक्त आता तो ऊँट पर कजावा रखकर हट जाता और उम्मे सलमा से कहता कि सवार हो जाओ। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने ऐसा शरीफ आदमी कभी नहीं देखा। गर्ज़ मुख्तलिफ मंजिलों पर क़याम करता हुआ मदीना लाया। कुबा की आबादी पर नज़र पड़ी तो बोला, अब तुम अपने शौहर के पास चली जाओ, वो यहीं मुक़ीम हैं। ये उधर रवाना हुई और उस्मान ने मक्का का रास्ता लिया। कुबा पहुंची तो लोग उनका हाल पूछते थे और जब ये अपने बाप का नाम बताती तो उनको यकीन न आता था। ये हैरत उनके तन्हा सफ़र करने पर थी। शुरफा की औरतें इस तरह बाहर निकलने की जुर्रत नहीं करती थीं और हज़रत उम्मे सलमा मजबूरन खामोश होती थीं। लेकिन जब कुछ लोग हज के इरादा से मक्का रवाना हुए और उन्होंने अपने घर रुका भिजवाया तो उस वक्त लोगों को यकीन हुआ कि वो वाकई अबू उमय्या की बेटी हैं। अबू उमय्या चूँकि कुरैश के नहायत मशहूर और मुअज़्ज़ज़ शख्स थे, इसलिए हज़रत उम्मे सलमा बड़ी वक़्त की निगाह से देखी गईं। वफ़ात अबू सलमा। निकाह सानी। कुछ ज़माना तक शौहर का साथ रहा।
حضرت ابو سلمہ بڑے شہ سوار تھے، بدر اور احد میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں چند زخم کھائے۔ جمادی الثانی 4 ہجری میں ان کا زخم پھٹا اور اسی صدمے سے وفات پائی۔ حضرت سلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اور وفات کی خبر سنائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے مکان پر تشریف لائے۔ گھر میں کوہرام مچا تھا۔ حضرت سلمہ کہتی تھیں، ہائے غربت میں یہ کیسی موت ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، ان کی مغفرت کی دعا مانگو اور یہ کہو کہ خداوند ان سے بہتر ان کا جانشین عطا کر۔ اس کے بعد ابو سلمہ کی لاش پر تشریف لائے اور جنازے کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا، یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ وفات کے وقت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے آنکھیں بند کیں اور ان کی مغفرت کی دعا مانگی۔ ابو سلمہ کی وفات کے وقت سلمہ حاملہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد عدت گزر گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن حضرت سلمہ نے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر پہنچے۔ حضرت سلمہ نے کہا، مجھے چند عذر ہیں۔ 1 میں سخت غیور عورت ہوں، 2 صاحب عیال ہوں، 3 میرا سن زیادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب زحمتوں کو گوارا فرمایا۔ حضرت سلمہ کو اب کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اپنے لڑکے سے جن کا نام عمر تھا کہا، اٹھو اور میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرو۔ شوال 4 ہجری کی آخر تاریخوں میں یہ تقریب انجام پائی۔ حضرت سلمہ کو ابو سلمہ کی موت سے جو شدید صدمہ ہوا تھا، خداوند تعالیٰ نے اس کو ابدی مسرت سے تبدیل کر دیا۔ جب ابو سلمہ نے وفات پائی تو میں نے وہ حدیث یاد کی جس کو وہ مجھ سے زیادہ بیان کرتے تھے، اور میں نے دعا شروع کی، تو جب میں یہ کہنا چاہتی کہ خداوند مجھے ابو سلمہ سے بہتر جانشین دے، تو دل کہتا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے؟ لیکن میں نے دعا کو پڑھنا شروع کیا تو ابو سلمہ کے جانشین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 چکیاں، گھڑا اور چمڑے کا تکیہ جس میں خرمے کی چھال بھری تھی عنایت فرمایا۔ یہی سامان اور بیویوں کو بھی عطا ہوا تھا۔ بہت حیادار تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جب تمام ازواج مطہرات کو سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرنا تھا، تو انہوں نے حضرت سلمہ کو ہی اپنا سفیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ازواج مطہرات کے 2 گروہ تھے، ایک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ سودا شامل تھیں، دوسرے میں حضرت سلمہ اور باقی ازواج تھیں۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے لوگ انہی کی باری میں ہدیے بھیجتے تھے۔ حضرت سلمہ کی جماعت نے ان سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم بھی سب کی بھلائی کے خواہاں ہیں۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مکان میں بھی ہوں، لوگوں کو ہدیہ بھیجنا چاہیے۔ حضرت سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اعراض فرمایا۔ تیسری مرتبہ کہا، سلمہ، عائشہ کے معاملے میں مجھے اذیت نہ پہنچاؤ، کیونکہ ان کے سوا تم میں کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جس کے لحاف میں میرے پاس وحی آئی ہو۔ حضرت سلمہ نے کہا، میں آپ کے اذیت پہنچانے سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ حضرت صفینہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غلام ہیں، دراصل حضرت سلمہ کے غلام تھے، ان کو آزاد کیا تو یہ شرط رکھی کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں تم پر ان کی خدمت لازمی ہوگی۔ عام حالات: غزوہ خندق میں اگرچہ وہ شریک نہ تھیں، تاہم اس قدر قریب تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اچھی طرح سنتی تھیں۔
فرماتی ہیں کہ مجھے وہ وقت خوب یاد ہے جب سینہ مبارک غبار سے اٹا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیتے اور اشعار پڑھ رہے تھے کہ دفعتاً عمار بن یاسر پر نظر پڑی۔ فرمایا افسوس ابن سمیہ تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ صلح حدیبیہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ صلح کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ حدیبیہ میں قربانی کریں، لیکن لوگ اس قدر دل شکستہ تھے کہ ایک شخص بھی نہ اٹھا، یہاں تک کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے 3 دفعہ بار بار کہنے پر بھی ایک شخص آمادہ نہ ہوا، چونکہ معاہدہ کی تمام شرطیں بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں، اس لیے تمام لوگ رنجیدہ اور غصہ سے بے تاب تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور حضرت ام سلمہ سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں بلکہ باہر نکل کر خود قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر قربانی کی اور بال منڈوائے۔ اب جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو سب نے قربانیاں کیں اور احرام اتارا۔ ہجوم کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتا تھا اور عجلت اس قدر تھی کہ ہر شخص حجامت بنانے کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ غزوہ خیبر میں شریک تھیں۔ مرحب کے دانتوں پر جب تلوار پڑی تو کڑکڑاہٹ کی آواز ان کے کانوں تک آئی تھی۔ سن 9 ہجری میں ایلا کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کو تنبیہ کی تو حضرت ام سلمہ کے پاس بھی آئے۔ وہ ان کی عزیز ہوتی تھیں، ان سے بھی گفتگو کی۔ حضرت ام سلمہ نے جواب دیا عمر تم ہر معاملہ میں دخل دینے لگے ہو، یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیتے ہو۔ چونکہ جواب نہایت خشک تھا اس لیے حضرت عمر چپ ہو گئے اور اٹھ کر چلے آئے۔ رات کو یہ خبر مشہور ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت ام سلمہ کا قول نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حجۃ الوداع میں جو 10 ہجری میں ہوا، اگرچہ ام سلمہ علیل تھیں تاہم ساتھ آئیں۔ غلام اونٹ کی مہار تھامے تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز قائم ہو تم اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنا، چنانچہ ام سلمہ نے ایسا ہی کیا۔ سن 11 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، مرض نے طول کھینچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ اکثر آپ کو دیکھنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ایک دن طبیعت زیادہ علیل ہوئی تو ام سلمہ چیخ اٹھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں۔ فضل و کمال علمی حیثیت سے اگرچہ تمام ازواج بلند رتبہ رکھتی تھیں تاہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ کا ان میں کوئی جواب نہ تھا۔ چنانچہ محمود بن لبید کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج احادیث کا مخزن تھیں تاہم عائشہ اور ام سلمہ کا ان میں کوئی حریف مقابل نہ تھا۔ مروان بن حکم ان سے مسائل دریافت کرتا اور اعلانیہ کہتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ہوتے ہوئے ہم دوسروں سے کیوں پوچھیں؟ قرآن اچھا پڑھتیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر پڑھ سکتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر قرأت کرتے تھے؟ بولیں ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، اس کے بعد خود پڑھ کر بتلایا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ان کا کوئی حریف نہ تھا۔ ان سے 378 روایتیں مروی ہیں۔ اس بنا پر وہ محدثین صحابہ کے تیسرے طبقہ میں شامل ہیں۔ حدیث سننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن بال گندوا رہی تھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ زبان مبارک سے اے لوگو کا لفظ نکلا تو فوراً بال باندھ کر کھڑی ہوئیں اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنا۔ مجتہد تھیں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ان کے فتاویٰ اگر جمع کیے جائیں تو ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان کے فتاویٰ کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ عموماً متفق علیہ ہیں۔
ایک مرتبہ چند صحابہ نے دریافت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی زندگی کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا۔ فرمایا، تم نے بہت اچھا کیا۔ حضرت ام سلمہ صاف جواب دیتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ سائل کو تشفی ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ کو حدیث و فقہ کے علاوہ اسرار کا بھی علم تھا، اور یہ وہ فن تھا جس کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم خصوصی تھے۔ حضرت ام سلمہ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اخلاق و عادات۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک ہار پہنا جس میں سونے کا کچھ حصہ شامل تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا تو اس کو توڑ ڈالا۔ ہر مہینے میں 3 دن دوشنبہ، جمعرات اور جمعہ روزہ رکھتی تھیں۔ ثواب کی متلاشی رہتیں۔ ان کے پہلے شوہر کی اولاد ان کے ساتھ تھی اور وہ نہایت عمدگی سے ان کی پرورش کرتی تھیں۔ اس بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ کو اس کا ثواب بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اچھے کاموں میں شریک ہوتی تھیں۔ آیت تطہیر انہی کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حسن حسین کو بلا کر کمبل اڑایا اور کہا، خدایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر اور ان کو پاک کر۔ حضرت ام سلمہ نے یہ دعا سنی تو بولیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں۔ ارشاد ہوا، تم اپنی جگہ پر ہو اور اچھی ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی پابند تھیں۔ نماز کے اوقات میں بعض عمرا نے تغیر و تبدل کیا، یعنی مستحب اوقات چھوڑ دیے، تو حضرت ام سلمہ نے ان کو تنبیہ کی۔ فیاض تھیں اور دوسروں کو بھی فیاضی کی طرف مائل کرتی تھیں۔ مناقب۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور باتیں کرتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کو جانتی ہو؟ بولیں، دہیہ تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو لوگوں سے بیان کیا تو اس وقت معلوم ہوا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ غالباً یہ واقعہ نزول حجاب سے قبل کا ہے۔ حلیہ۔ اصحابہ میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین تھیں۔ حضرت ام سلمہ کے بال نہایت گھنے تھے۔ اولاد۔ حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر سے جو اولاد ہوئی اس کے نام یہ ہیں: سلمہ، حبشہ میں پیدا ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت حمزہ کی لڑکی امامہ سے کیا تھا۔ عمر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ کا نکاح انہی نے کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں فارس اور بحرین کے حاکم تھے۔ برہ۔ ان کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ پہلے برہ نام تھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رکھا۔ وفات۔ جس سال حرہ کا واقعہ ہوا، یعنی 63 ہجری، اسی سال حضرت ام سلمہ نے انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 84 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی اور بقیع میں دفن کیا۔ اس زمانے میں ولید بن عتبہ ابو سفیان کا پوتا مدینے کا گورنر تھا۔ چونکہ حضرت ام سلمہ نے وصیت کی تھی کہ وہ میرے جنازہ کی نماز نہ پڑھائے، اس لیے وہ جنگل کی طرف نکل گئے اور اپنے بجائے حضرت ابو ہریرہ کو بھیج دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔